Hello everyone, Assalamu alaikum to all honorable viewers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में मैं मियां मोहम्मद ज़ुबैर हाजिर हूँ। एक वीडियो मैंने अपलोड की थी निकाह के सदक़े और हिसार के हवाले से। आप लोगों की राय का ख्याल रखते हुए, आप लोगों की राय को अहमियत देते हुए उस वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा तवील ना हो, और ये उसी का पार्ट 2 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे ऑनरेबल व्यूअर्स, इस फॉर्मेट को, इस प्रोग्राम को पूरी तरह से समझने के लिए उस वीडियो को भी देख लीजिए। निकाह और शादी का सदका और हिसार, इस नाम से आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। हम सब लोग जानते हैं कि सदका रद्दुल बला है, मगर किस मौके पर किस चीज़ का सदका किस वक्त में दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए, सदक़े की नीयत क्या है, और बीमार का सदका किस तरह से देना है, जादू से निजात के लिए सदका किस तरह से देना है, अपने जान व माल का सदका किस तरह से देना है, अपनी औलाद का सदका किस तरह से देना है, अपने नाम का सदका किस तरह से देना है, अपने मकान और सामान का सदका किस तरह से देना है, जिन बच्चों या बच्चियों के रिश्ते नहीं होते उनका सदका किस तरह से देना है, जो लोग किसी ख़ास हाजत के लिए सदका देना चाहते हैं वो सदका किस तरह से देना है, और सदक़े की नीयत क्या है। इस हवाले से मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस बड़ी तफसील के साथ मौजूद हैं। आप अपने मकसद के मुताबिक सदका देखने के लिए उन वीडियोस को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आज का हमारा मौजू निकाह का सदका और हिसार, इसका पार्ट 2। जहाँ से सिलसिला रोका गया था वहाँ से ही शुरू करते हैं। पार्ट 2 बनाने की बेसिक रीज़न, एक बहन के कुछ सवालात जो कि बहुत अहम सवालात थे, और उनका जवाब वीडियो की सूरत में इसलिए दिया जा रहा है ताकि तमाम लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। निकाह का, शादी का सदका किस तरह से दिया जाता है, हिसार किस तरह से दिया जाता है, ये हम इसकी पहली वीडियो में बड़ी वजाहत से अर्ज़ कर चुके। अब अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का खुदा न खास्ता किसी वजह से पहला रिश्ता, पहला निकाह ख़त्म हो गया, वो तलाक़ की सूरत में या किसी का बेवा होने की सूरत में या किसी का जो है वो बीवी का इंतकाल हो जाने की सूरत में जिनका पहला निकाह ख़त्म हो गया, उनके लिए सदका किस तरह से होगा। हिसार का तरीक़ाकार वही रहेगा जो पहली वीडियो में बताया गया। हिसार के लिए उस वीडियो को गौर से सुने और समझ लें, और फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी का दूसरा निकाह इस सूरत में है कि पहला निकाह ख़त्म हो चुका, तलाक़ की सूरत में या हम सफ़र के इंतकाल कर जाने की सूरत में, तो जिसका दूसरा निकाह होगा उसके लिए इसमें तरीक़ाकार ये होगा कि वो अपनी तरफ से, यानी कि अगर लड़की का दूसरा निकाह है
تو جو کپڑوں کا جوڑا لیا جاتا ہے صدقے کے لیے وہ اپنے 2 جوڑے لے، یعنی کہ اگر لڑکی کا دوسرا نکاح ہے اور لڑکی کی طرف سے جو صدقہ کرنا ہے وہ اس کے 2 جوڑے ہوں گے، اور جس لڑکے کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ اس کا ہو رہا ہے اس کا ایک ہی ہوگا۔ اگر دونوں کی ایسی پوزیشن ہے کہ دونوں کا دوسرا ہے تو پھر دونوں کے 2 جوڑے ہی لیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا تیسرا ہے تو اس کے لیے 3 ہوں گے، اگر چوتھا ہے تو 4 ہوں گے۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ اچھا، اگر کسی کا نکاح ختم نہیں ہوا اور وہ ویسے دوسری شادی کر رہا ہے، کسی اور ریزن پہ دوسری شادی کر رہا ہے، یا پھر دوسری شادی کے لیے کوئی مجبوری ہونا ضروری نہیں ہے، جو انسان حقوق، ایمانداری اور انصاف سے پورا کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کو کرنی چاہیے ڈیفینٹ۔ اور اگر اس ریزن پہ کوئی دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کا وہی طریقہ ہوگا جو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے، اس کو جو ہے وہ 2 جوڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 جوڑے اس صورت میں دیے جائیں گے جس کا نکاح ختم ہوا ہے۔ جو پہلے کے قائم رہتے ہوئے جو بندہ، جو مرد دوسری شادی کر رہے، دوسرا نکاح کر رہے، وہ اسی طریقے سے کرے گا کہ وہ اپنا جو ہے وہ 1 جوڑا ہی لے گا، اور 1 جوڑا ہی اس کا لڑکی کا لیا جائے گا۔ 2 جوڑے یا 3 جوڑے صرف اس کے لیے ہیں جس کا پہلا ختم ہو گیا، یا جس کا پہلا بھی ختم ہو گیا دوسرا بھی ختم ہو گیا، اس کا اگر تیسرا ہے تو 3 جوڑے لیے جائیں گے۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہوتا ہے صدقے میں۔ اور حصار کے لیے جیسا کہ میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کامنٹ میں آ کے کہیں جی ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ہمیں وہ ویڈیو نہیں مل رہی۔ تو نکاح کسی کا پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو یا چوتھا ہو، نکاح کے حصار کے لیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ نکاح ہو جانے کے فوراً بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو 36 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں نکاح کے حصار کی نیت سے، اور چہرے پہ پھیر لیں۔ اگر میاں بیوی دونوں یہ عمل کر لیں تو بہت بہترین ہوتا ہے۔ دونوں نہیں کر سکتے، دونوں میں سے اگر کوئی ایک یہ عمل کرتا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لے، اور پانی کے اوپر، تھوڑے سے پانی کے اوپر بھی دم کر لے، اور وہ پانی دونوں آدھا آدھا پی لیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا، یا کسی وجہ سے کوئی بھی ریزن ایسی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی عمل نہیں کر سکتا، تو دونوں فیملیوں میں سے کوئی بھی فیملی کا فرد، کوئی بھی بڑا چھوٹا، بہن بھائی، کوئی حافظ قرآن، والدین میں سے کوئی، یا کوئی اور عالم، قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی رشتہ دار نہ بھی ہو، وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 کو 36 ٹائم پڑھ کے، یعنی کہ 36 مرتبہ پڑھ کے ان کے دونوں کے نکاح کے حصار کی نیت سے، تو اس پانی کو دم کرے، تھوڑے سے پانی کو دم کرے، اور وہ پانی دونوں کو آدھا آدھا پلا دیا جائے۔ ایک سوال مجھے موصول ہوا واٹس ایپ پہ کہ ظاہر ہے لوگوں کو اس چیز کا نہیں، جن لوگوں کو علم، جن کا وقت گزر چکا، وہ کیا کریں۔ جس بہن نے سوال کیا اس نے کہا جی ہمارے نکاح کو تو 24 سال ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی رشتے میں کچھ کمپلیکیشن ایسی آ رہی ہیں، یعنی کہ دونوں میں، ہسبینڈ وائف میں۔ ان کے لیے طریقہ یہ ہے، جن کو پہلے نہیں تھا پتہ، نکاح ہو چکا، تو جب آپ کو پتہ چلے تب بھی آپ اگر اپنے نکاح کے حصار کی نیت سے اسی آیت مبارکہ کو، سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو 36 مرتبہ پڑھ کے نکاح کے حصار کی نیت سے جو ہے وہ ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لیں، اور پانی کو دم کر کے دونوں آدھا آدھا پی لیں۔ بلکہ جن لوگوں کو لیٹ پتہ چلا، نکاح پہلے ہو چکا یا بچے بھی ہو چکے، اب ان کو اس چیز کا پتہ چل رہا ہے، اور اب اپنی وہ سیفٹی کے لیے، جادو، حسد، نظر بد سے بچنے کے لیے
نکاح کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں 36 مرتبہ پڑھیں، یا اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک نے پڑھنا ہے تو پھر وہ 72 مرتبہ اس پانی کے اوپر پڑھ کے اسی آیت مبارکہ کو تو پانی کے اوپر دم کر کے دونوں اس پانی کو پی لیں، اور کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ تقسیم کر لیں۔ تو جو وقت گزر چکا وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن آنے والے وقت کے لیے جب تک وہ رشتہ ہے، جب تک ان کی زندگی ہے، ان کا وہ تعلق، ان کا وہ ریلیشن شپ انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہو جائے گا، اور لوگوں کی جو کسی بھی قسم کی نظر بد، جادو، حسد کا شکار وہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اور سیکنڈ میرج والوں کے لیے بھی میں بتا چکا، وہ ان کے لیے جو جن کا کسی وجہ سے نکاح ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، جن کا ویسے ہو رہا ہے، دوسرا ہو رہا ہے، تیسرا ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کر رہا ہے تو صدقے کے جو جوڑے ہیں وہ اگر ساتھ پہلی کا بھی دینا چاہے صدقہ، اور جو پانی کے اوپر دم کیا جاتا ہے وہ اگر اپنی دونوں بیویوں کو یا تیسری اس کو بھی پلا دے تو وہ مزید سیفٹی کے لیے جو ہے وہ یہ انتہائی بہترین عمل ہوتا ہے۔ یہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی پہلی شادی ہوئی ہو تو ان کو اس چیز کا علم نہ ہو، تو اب اگر پتہ چل رہا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں۔ اور وہ شادی شدہ کپل جن کی ایک بیوی ہے یا ایک سے زیادہ ہے، وہ اگر اب بھی اپنے نکاح کا احصار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے، اگر نکاح پہلے ہو چکا ہے، وقت گزر چکا ہے، تو بیوی چاہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، آپ 72 مرتبہ پانی کے اوپر سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو پڑھ کے تو پھر جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں، پانی پلا دیا جائے ان خواتین کو بھی اور خود بھی پی لیا جائے۔ جن لوگوں کے رشتوں میں بندش ہوتی ہے یا پھر نکاح ہونے سے پہلے کسی قسم کی کمپلیکیشن آتی ہے، بار بار رشتہ جو ہے وہ ڈاواڈول ہوتا ہے، خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ خدا نخواستہ ٹوٹ نہ جائے، یا پھر دوسری تیسری جگہ پہ بات چیت چل رہی ہے، رشتہ طے ہو کے ٹوٹ گیا، ان کو چاہیے کہ اسی آیت مبارکہ کو یعنی کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 کو 36 دنوں تک 36 مرتبہ روز پڑھتے رہیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ 36 مرتبہ اس طرح پڑھتے رہیں۔ جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے احصار کا جو طریقہ بتایا اس طرح سے پڑھ لیں، اور 9 دن تک روز صرف 9 مرتبہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رشتے میں بھی جو ہے وہ مضبوطی اور پختگی پیدا ہوگی۔ اور کوئی بھی بندہ جس نے نکاح کا احصار کیا ہے وہ اگر 9 مرتبہ ڈیلی اس کو پڑھتا رہے اور اپنے نکاح کے احصار کی پختگی کی نیت سے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رشتے میں کوئی تیسرا یا تیسری شامل نہیں ہو سکے گا آپ کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے، آپ کے رشتے میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کسی کی کوئی انوالومنٹ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگی۔ یا پھر وہ لوگ جو شادی شدہ کپل ہیں ان کے درمیان نا اتفاقی نا چاکی ضرورت سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے، تو پہلے تو وہ یہ کریں کہ اسی طریقے سے اپنے نکاح کا حصار کر لیں، اور جو ہے وہ ہو سکے تو نکاح کا صدقہ بھی دے دیں۔ بے شک 10 سال گزر چکے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حصار کرنے کے بعد ڈیلی 9 مرتبہ اسی آیت کو پڑھتے رہیں۔ اگر پانی پہ دم کر کے دونوں پی سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یا پھر دونوں میں سے کوئی جو عمل کرتا ہے یہ والا، وہ اس کو اس نیت سے، نکاح کے احصار کی نیت سے صرف پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ 9 دن تک 9 مرتبہ کم از کم پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد اس کو کنٹینیو رکھنا، چاہے ساری زندگی رکھیں، کوئی نقصان نہیں ہے، تو لیکن کم از کم 9 دن تک وہ لوگ ضرور کنٹینیو رکھیں جن کے رشتے میں کوئی غلط فہمی یا کسی تیسرے یا تیسری کی انوالومنٹ سے کوئی نا اتفاقی نا چاکی
کوئی الجھن پیدا ہو رہی ہے، آپ کو خدا نخواستہ اپنا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، تو آپ نکاح کا حصار کریں 36 مرتبہ پڑھ کے، اور بلکہ نہیں، جن کا ڈیلے ہو چکا ہے وہ 72 مرتبہ پڑھ کے نکاح کا حصار کریں گے۔ اس کے بعد 9 مرتبہ ڈیلی پڑھتے رہیں گے، کم از کم 9 دن، اور اگر ساری زندگی بھی اس کو کنٹینیو رکھا جائے یا 9 دنوں سے زیادہ بھی پڑھ لیا جائے، تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ویڈیو میں تمہید باندھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس عمل کو کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ وہ فائدے جو ان کو، عاملوں کو، لوگوں کو ہزاروں روپیہ دے کے نہیں ملتے، وہ اس ایک عمل سے مل جائیں گے۔ بلکہ وہ تمام لوگ یہ عمل ضرور کریں جن کے رشتے میں غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے، محسوس کرتے ہیں کہ وہ والا تعلق، وہ والی محبت، وہ چاہت نہیں رہی، کوئی نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، بہت زیادہ رشتہ ٹوٹنے کے خطرے پیدا ہو رہے ہیں۔ جتنا بھی ٹائم آپ کی شادی کو ہو چکا ہے، آپ یہ عمل کریں، کر کے دیکھیں، اور کم از کم 9 دن کنٹینیو رکھیں۔ اس سے آگے اگر کرتے رہیں تو بہترین ہے، تو اس کے وہ فائدے ملیں گے جو شاید اگر آج تک آپ نے بہت سارے، اگر کسی نے کوئی تعویذات کوئی کروائے ہیں، ہزاروں روپے عاملوں کے پیچھے ضائع کیا ہے، تو آپ کو وہ فائدے نہیں ملے ہوں گے جو آپ کو اس طرح سے ملیں گے۔ مزید اگر کوئی سوال ہو، ہمارا رابطہ نمبر ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوتا ہے، تو کومنٹ سیکشن میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ذاتی مسئلہ جو ہے وہ کومنٹ باکس میں نہ لے کے آئیں۔ اس کے لیے ہمارے واٹس ایپ اینڈ موبائل نمبر 0308 4379 661 0308 4379 661۔ اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ پاکستان کا کنٹری کوڈ 0092۔ ہمارا اس چینل کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کسی قسم کی نہ کوئی اور آئی ڈی ہے، نہ کوئی اور پیج ہے، اور نہ ہی اس نمبر کے علاوہ کوئی اور رابطہ نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔